वाला है। उसने मुसलमानों पर अपने हुर्मत वाले घर का हज फ़र्ज़ किया और उसी दीन इस्लाम के अरकान में से एक रुकन बनाया। मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वही बादशाह और बहुत जानने वाला है। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं, जो तमाम इंसानों में सबसे बेहतर हैं। उन पर, उनके आलो असहाब और उनके पैरोकारों पर बेहतरीन दुरूद और कामिल तरीन सलामती हो। अम्मा बाद, लोगों, अल्लाह का तकवा तुम पर लाजिम है, क्योंकि तकवा ही आखिरत में बंदे की नजात का ज़रिया है। अल्लाह ताला ने सूरतुल हज के आगाज़ में फरमाया, लोगों, अपने परवरदिगार का तकवा इख्तियार करो, बिलाशुबा क़यामत का ज़लज़ला बहुत ही बड़ी चीज़ है। जिस दिन तुम उसे देख लोगे, हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी और तमाम हमल वालियों के हमल गिर जाएंगे और तू देखेगा कि लोग मदहोश दिखाई देंगे, हालांकि दर हकीकत वो मतवाले न होंगे। लेकिन अल्लाह का अजाब बड़ा ही सख्त है। और अल्लाह का तकवा इख्तियार करने में ये भी है कि नेकियां करके गुनाह और बुराइयां छोड़कर क़यामत के दिन की तैयारी की जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ये इसलिए कि अल्लाह ही हक है और वही मुर्दों को जिलाता है और वो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। और ये कि क़यामत क़तन आने वाली है, जिसमें कोई शक व शुबा नहीं। और यकीनन अल्लाह ताला कब्र वालों को ज़िंदा उठाएगा। और आखिरत की तैयारी का सबसे अजीम ज़रिया तौहीद बजा लाना, सिर्फ अल्लाह की इबादत करना और उसके सिवा किसी और को ना पुकारना है। वो कैसे? अल्लाह के सिवा उन्हें पुकारते हैं जो ना उन्हें नुकसान पहुंचा सके ना नफ़ा। यही तो दूर दराज की गुमराही है। उसे पुकारते हैं जिसका नुकसान उसके नफ़ा से ज़्यादा करीब है। यकीनन बुरे वली हैं। और अल्लाह ने फरमाया, सुनो, अल्लाह के साथ शरीक करने वाला गोया आसमान से गिर पड़ा, अब या तो उसे परिंदे उजक ले जाएंगे या हवा किसी दूर दराज की जगह फेंक देगी। और अहले ईमान का शिआर तौहीद है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, तुम सबका माबूद बरहक सिर्फ एक ही है, तुम उसी के ताबे फरमान हो जाओ। आजिज़ी करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए, जब अल्लाह का जिक्र किया जाए उनके दिल थर्रा जाते हैं। उन्हें जो बुराई पहुंचे उस पर सब्र करते हैं, नमाज कायम करने वाले हैं और जो कुछ हमने उन्हें दे रखा है वो उसमें से भी देते रहते हैं। दीन इस्लाम के बुनियादी अरकान ये हैं, तौहीद, गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, रमज़ान के रोज़े रखना और अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ घर का हज करना, साथ ही अल्लाह का खौफ रखना। और उस शख्स के लिए जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा, दो जन्नतें हैं। और अल्लाह की इताअत में और तकलीफ दा तकदीरों पर सब्र करना, अल्लाह का फरमान है, सब्र करने वालों ही को उनका पूरा पूरा बेशुमार अज्र दिया जाता है। साथ ही अल्लाह की नेमतों पर उसका शुक्र अदा करना। अल्लाह का फरमान है, उसी तरह हमने चौपाइयों को तुम्हारे मातहत कर दिया है कि तुम शुक्रगुजारी करो। और मखलूक़ात के सिलसिले में अल्लाह के कुछ कुदरती कवानीन हैं, बंदे पर लाजिम है कि उन पर ईमान रखे और उनसे फ़ायदा उठाए। अल्लाह का फरमान है, यकीनन अल्लाह मुदाफ़ात करता है उन लोगों की तरफ से जो ईमान लाए हैं। यकीनन अल्लाह किसी खाइन काफिर नेमत को पसंद नहीं करता। और अल्लाह सुब्हानहू ने फरमाया, जो अल्लाह की मदद करेगा अल्लाह भी ज़रूर उसकी मदद करेगा। बेशक अल्लाह ताला बड़ी कुव्वतों वाला, बड़े गलबे वाला है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, बहुत सी बस्तियां हैं जिन्हें हमने तहोबाला कर दिया, इसलिए कि वो जालिम थीं, बस वो अपनी छतों के बल औंधी हुई पड़ी हैं
اور بہت سے آباد کنویں بیکار پڑے ہیں، اور بہت سے پکے اور بلند محل ویران پڑے ہیں۔ بہت سی ظلم کرنے والی بستیوں کو میں نے ڈھیل دی، پھر آخر انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو حج کے اعلان کا حکم دیا، فرمایا اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے کہ لوگ تیرے پاس پاپیادہ بھی آئیں گے، اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی، اور دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے، تاکہ اپنے منافع کا مشاہدہ کریں، اور چند معین دنوں میں ان چوپایوں پر جو اللہ نے بطور رزق عطا کیے ہیں اللہ کا نام لیں، ہاں، تاکہ وہ اپنے فائدے دیکھیں اور اللہ کا نام یاد کریں۔ حج کی ادائیگی کے لیے حجاج دنیا کے ہر دور دراز راستے سے آئے، تاکہ وہ اللہ کو خوش کریں اور اس کا اجر و ثواب حاصل کریں۔ وہ بیت عتیق اور مقدس مشاعر کی تعظیم کرتے ہیں، اور اس حرمت والی مسجد سے بھی، جس نے ہم نے تمام لوگوں کے لیے مساوی کر دیا ہے، وہیں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے ہوں، جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے، ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ وہ ان مقدس مقامات کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کر کے اور شرک سے کنارہ کش رہ کر توحید کی دعوت پر لبیک کہیں۔ اور اللہ کا فرمان ہے، اور جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کے مقام کی جگہ مقرر کر دی، اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا، پس بیت اللہ ہر اس چیز سے پاک ہو جاتا ہے جو اس کے مقام و مرتبے کے شایان شان نہیں۔ چنانچہ حج میں نہ فسق و فجور کی گنجائش ہے، نہ جھگڑے کی، نہ سیاسی نعروں کی، اور نہ کسی جماعتی پکار کی، بلکہ حج ہے اللہ کے سامنے جھک جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، ظاہر و باطن کی پاکیزگی، عہد و پیمان کی پاسداری اور حقوق کا احترام، یہ ہے۔ اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے اور باہمی مدد کے مظاہر جلوہ گر ہوتے ہیں، تاکہ وہ اپنے لیے فائدے دیکھیں اور اپنی قربانیوں میں سے محتاج اور غریب کو کھلائیں، اور اعمال میں احسان، اقوال میں سچائی ان کا شیوا ہوتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اور جھوٹ بات سے بچو۔ عرفات میں اللہ تعالیٰ تم پر اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ یہ وہ عظیم جگہ ہے جہاں اللہ نے اپنا یہ کلام نازل فرمایا، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا، اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ پس تم نبی ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ انہوں نے عرفات میں ظہر اور عصر کی نمازیں جمع اور قصر کر کے ادا کی، پھر سورج غروب ہونے تک اللہ کا ذکر کرتے رہے، پھر مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو، اور اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے۔ اور عید کے دن جب آپ نے صبح کی تمنا کی طرف تشریف لے گئے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری، اپنی قربانی ذبح کی، اپنا سر مونڈا اور بال تراشنے کی بھی اجازت دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں۔ ساتھ ہی کوشش ہو کہ سکون و اطمینان برقرار رکھیں، نرمی کا معاملہ کریں، دھکا مکی سے دور رہیں، منتظمہ اداروں کی ہدایات پر عمل کریں، مرحلہ وار روانگی اور نقل و حرکت کے نظام کی پابندی کریں تاکہ مصلحت حاصل ہو، نقصان اور بد نظمی سے بچا جائے، جانوں کی حفاظت ہو اور مناسک کی ادائیگی کو آسان بنایا جا سکے۔ مینا میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا مستحب ہے، اور پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو
جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ ایام تشریق میں حاجی تینوں جمرات کی رمی کرے، ہر دن ہر جمرہ کو 7 کنکریاں مارے۔ افضل یہ ہے کہ حاجی 13 ذی الحجہ تک مینا میں رہے، اور 12 ذی الحجہ کو جلدی واپسی بھی جائز ہے۔ اللہ ان گنتی کے چند دنوں یعنی ایام تشریق میں کرو۔ 2 دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ پرہیزگار کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اور سفر سے پہلے طواف وداع کرے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے، اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی۔ دین اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا قائم رکھو، اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی، تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو جائے اور تم تمام لوگوں کے گواہ بن جاؤ۔ بس تمہیں چاہیے کہ نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اللہ کو مضبوط تھام لو، وہی تمہارا ولی اور مالک ہے۔ پس کیا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا ہی بہتر مددگار ہے۔ اور اللہ سے مضبوط تعلق کا ایک اہم ذریعہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے خوب دعا کرے، خصوصاً حج کے مقامات میں، کیونکہ یہاں دعا کی قبولیت کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ اور عرفہ میں سب سے اچھی دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور اللہ نے کہا، اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے اللہ، حجاج سے ان کی دعاؤں اور ان کے حجاج سے ان کی دعاؤں اور ان کے حج کو قبول اور ان کے حج کو قبول فرما، ان کے معاملات آسان کر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما، اور انہیں ان کے وطنوں کو بسلامت، کامیاب اور سرخرو لوٹا۔ اے اللہ، مسلمانوں کے حالات درست فرما، انہیں حق پر متحد کر دے، ان کے تمام معاملات کی کفالت فرما، اور ان کے دینی و دنیاوی حالات سنوار دے۔ اے اللہ، مسلمانوں کے حالات درست فرما، انہیں حق پر متحد کر دے، ان کے تمام معاملات کی کفالت فرما، اور ان کے دینی و دنیاوی حالات سنوار دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے دینی اور دنیاوی حالات درست فرما دے۔ اے اللہ، خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو توفیق یاب کر انہیں دنیا و آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما۔ انہوں نے تیرے بندوں کے ساتھ بھلائی کی، حجاج کے لیے حج کی ادائیگی کو آسان کیا، اور حرمین شریفین اور ان کے زائرین کی خدمت میں سخاوت سے خرچ کیا۔ اے اللہ ان دونوں کے ذریعہ تو اپنے دین کو غلبہ عطا کر۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل اصحاب پر درود اور بہت سلامتی نازل فرما۔